राहत है रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद नाज़रीन। जैसे कि पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है और रोज़ हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ, ताकि उस पर बातचीत की जा सके और आप तक वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके जिसके बारे में हमें नहीं पता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अपने घरों में बात नहीं करते, जिनके बारे में हमें घरों में नहीं बताया जाता, या हमारे उस्ताज़ा कहीं ना कहीं वहाँ पर भूल चूक कर रहे होते हैं कि हमें नहीं बता पा रहे होते हैं, क्योंकि हम आजकल किताबी कीड़े, हम किताबों को पढ़ते हैं, हम नहीं जानना चाहते कि इस्लाम किस तरह से मौज वजूद में आया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब इस्लाम फैलाया जा रहा था, जब इस्लाम कबूल करने वाले जो लोग थे उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या किस तरह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए मुशक्क़त की, मेहनत की, किस तरह से लोग मुसलमान हुए और उनका क्या अखलाक था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसकी वजह से इतने लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। आपने भी सुना, हमने भी सुना अपने बुज़ुर्गों से कि कई हिंदू फ़ौरन खड़े खड़े कलमा पढ़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इस कदर मुतासिर होते थे। उन्हें ऐसे ही सादिक़ अल अमीन का लक़ब नहीं दे दिया गया था, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी की वजह से उन्हें सादिक़ और अमीन कहा जाता था, और बेशक वो सादिक़ और अमीन है। और जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना है, रमज़ान मुबारक में जितना हो सके दुरूद पाक उन पर पढ़िए, क्योंकि उन पर दुरूद पाक पढ़ने से दिल को भी तसल्ली मिलती है, जो भी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं वो भी पूरी हो जाती है। नाज़रीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो फ़तह मक्का है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौलाना साहब, मुफ्ती साहब मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़तह मक्का के मौके पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फ़तह मक्का कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म की हुई थी, और उन लोगों को माफ़ क्यों कर दिया गया था। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर जो पनाह लेंगे उन्हें माफ़ करने का ऐलान क्यों कर दिया गया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ़ी का दिन क्यों कहा था, और किस तरह की मुश्किलात पेश आई थी जब लोग लड़ने के लिए गए थे, और लड़ाई क्यों नहीं हुई थी, एक छोटी सी झड़प हुई थी, उसके बाद जो है वो मक्का को फ़तह कर लिया गया था। इन सारी चीज़ों के पीछे जो बेसिक रीज़न्स हैं वो हम जानेंगे आज। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसी बात है। रहमतों भरा इनकलाब फ़तह मक्का जानने से पहले ज़रूरी है कि इसका पस मंज़र क्या था। सुलह हदैबिया के मौका पर सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सुलह हदैबिया क्या था, क्योंकि जो सुलह हदैबिया है वो फ़तह मक्का की ही इसकी तरफ से, मतलब इसका पस मंज़र है, और क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये था, क्योंकि जो मुनाफिकीन थे उनकी तरफ से ये था कि जो उम्रे की तरफ जा रही हैं ना अल्लाह का रसूल वापस आए, ना ही ये ईमान वाले वापस आएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ये जो मुबारक सुलह होगी और इसमें कोई भी एक ऐसा बंदा भी ना होगा जो नापाक होगा या 2 नंबर होगा। तो सुलह हदैबिया क्या था ये जानेंगे मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है आपका वो फ़तह मक्का है, तो फ़तह मक्का के पीछे या इसको समझने के लिए सुलह हुदैबिया का जानना बहुत ज़रूरी है। असल में 6 हिजरी को आका अलैहिस्सलाम ज़िलक़ाद के महीने में, जो कि हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना था, उसमें आका अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा इकराम को लेकर उम्रा की नीयत से मक्का उल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। अब आप तो उम्रा की नीयत से गए थे और उस महीने में गए थे जिसमें उनके यहाँ भी जंग करना, लड़ाई करना हराम समझा जाता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे पहुँचे तो किसी तरह कुफार मक्का को पता चल गया और उन्होंने समझा कि आका अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर हम पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। तो जब हुदैबिया के मकाम पे पहुँचा तो आगे से अहले मक्का का लश्कर आ गया, वहाँ पर आपको ठहरना पड़ा, और वहाँ पर फिर एक मुआहदा साइन हुआ जिसको हम सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। उसमें चंद शराइत तय हुई थी, लेकिन आज के मौजू से जो रेलिवेंट शर्त है मैं सिर्फ उसी पे इक्तिफ़ा करूँगा, वो ये कि उसमें एक शर्त ये भी थी कि मक्का के जो इर्द गिर्द जो कबाइल थे तो उन बारे में ये फ़ैसला हुआ था कि उनको इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्ज़ी से, उनकी चॉइस है कि वो। मुफ्ती साहब माज़रत के साथ आपको कट कर रही है, कॉलर में हमारे साथ मौजूद है, यहीं से हम जारी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं कॉल ड्रॉप हो गई है। जी ना मुफ्ती साहब। तो वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ था कि जो कबाइल हैं उनको इजाज़त होगी कि वो जिसके साथ जाना चाहें, जिसका हलीफ बनना चाहें बन जाए। तो एक कबीला था बनु ख़ज़ाआ, ये वो कबीला था कि जिनके
جو بڑے تھے ان کا معاہدہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا تھا، آقا علیہ السلام کے دادا جان سے. تو وہ جو بنو خزاعہ تھا وہ حلیف بن گئے مسلمانوں کے حلیف بن گئے. تو اب 22 سال کے بعد اس میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان. لیکن اس معاہدے کے 22 سال بعد یعنی 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو ایک قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے اور قریش نے مل کر شب خون مارا بنو خزاعہ پر اور ان کا قتل کیا. تو اب چونکہ معاہدہ طے تھا کہ جو جس کا حلیف ہوگا اس کے خلاف نہیں جائیں گے، بے شک. تو جب انہوں نے شب خون مارا اور ان کا قتل کیا تو وحی کے ذریعے آقا علیہ السلام کو مدینہ پاک میں اسی رات آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مبارکہ کو یہ پورا واقعہ بیان کر دیا کہ آج اہل مکہ نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے، صلح حدیبیہ کو توڑ دیا ہے. انہوں نے ہمارے دوست قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ اس پر حملہ کیا ہے اور ان کا قتل کیا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کی اتنی ہمت، اور پھر یا رسول اللہ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، ان کا انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو 3-4 دن کے بعد ہی پھر عمر بن سالم خزائی وہ آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. انہوں نے آ کے پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قریش والوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر ہم پہ حملہ کیا، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ قتل کیے ہیں. تو پھر آقا علیہ السلام نے یہاں دیکھے. اب بعض جو مستشرقین ہیں ہمارے وہ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دیکھو جی مکہ پہ چڑھائی کر دی، جہاں حرم شریف ہے وہاں چڑھائی کر دی. تو آقا علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو آقا علیہ السلام نے فوراً جنگ بندی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ حضرت مدرمہ ایک صحابی تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے 3 شرائط دے کر مکہ کی طرف بھیجا. مفتی صاحب شرائط ہم سنتے ہیں. یہاں پہ ہمارے کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب شرائط کیا تھی؟ تو میں مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ان کو 3 شرائط دیں. فرمایا کہ ان کے جا کے کہو کہ یا تو جو تم نے بنو خزاعہ کے لوگ قتل کیے ہیں ان کی دیت دو، یہ پہلی شرط ہے. اور اگر یہ نہیں دے سکتے ہو تو بنو نفاسہ یعنی بنو بکر کی ایک شاخ تھی جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لو. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں شرائط آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر یہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دو. تو کفار نے اس تیسری آپشن کو لیا، اس کو ختم کیا. جب یہ ختم ہوا تو اب لازمی ہو گیا تھا کہ ان پر چڑھائی کر کے ان سے بدلہ لیا جائے. یہ ریزن بنا ہے، یہ والی شرط اصل میں فتح مکہ کی. پھر آقا علیہ السلام جو ہوا پھر وہ آگے واقعات ہیں. بالکل آپ مفتی صاحب معاف بھی تو کر دیا گیا تھا کیونکہ ہاں وہ واقعات ہیں جی، وہ واقعات ہیں. وہ آگے چل کے فتح مکہ کے جو ہے نا وہ میں یہ کر رہا ہوں کہ فتح مکہ کی ریزن یہ بنا، ورنہ تو 10 سال تک بین تھا جی کہ لڑائی نہیں ہونی ہے. لیکن 22 ماہ کے بعد ہی جی ٹھیک ہے نا معاہدہ ختم کر دیا وہ گیا. معاہدہ ختم کر دیا گیا. اس کی ریزن یہ بنی اور اس میں قصور کس کا تھا؟ قریش کا تھا. اس وقت ابو جہل کا جو بیٹا تھا حضرت اکرمہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، جی وہ تھے 2-4 بندے اور تھے جن کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم ہوا اور یہ فتح مکہ کی ریزن بنا. اور پھر وہ تو الگ بات ہے کہ اس میں آگے واقعات کیا ہوئے ہیں. یہ میں نے آپ کو ریزن بتا دیا کہ فتح مکہ ہوا. بس یہاں پہ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، کون ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں اپنے کالر کے ساتھ چونکہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس وجہ سے ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں. ہم بات کریں رمضان المبارک کے حوالے سے، بات کریں فتح مکہ کے حوالے سے. جیسے مفتی صاحب نے ابھی ہمیں بتایا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر فتح مکہ جو تھا وہ یہ سارا جو پروسیس تھا یہ کیا. اس میں ہم مزید بھی ان سے باتیں پوچھیں گے، مزید بھی ان سے جانیں گے، کیونکہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے موجود ہیں کہ ہم جان سکیں کہ فتح مکہ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے بیسک ریزنز کیا تھیں اور کس طرح سے معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا. کیونکہ جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی کافروں نے، تو کس بیس پہ انہیں معاف کر دیا گیا تھا. لیکن ابھی ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں. جمیل احمد صاحب السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سر ماشاءاللہ سے آپ نے کافی کام کیا ہے لاک ڈاؤن میں. جب لاک ڈاؤن ہوا تو آپ نے
اچھا خاصا لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ بزنس مین بھی ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے عوام ساتھ الناس کی خدمت کی آپ نے. ہاں جی عوام الناس کی خدمت کی. تو سر وہ کیسا جذبہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ جذبہ کیسا ہے عوام الناس کی خدمت کرنے والا؟ دیکھیں جی، دو جو سیگمنٹ ہے یہ کووڈ کے دوران ان کو بہت اچھے طریقے سے سراہا گیا، اور عوام کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا. ایک تھا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ان کا شعبہ تھا. دوسرا پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کا تھا. بے شک. اب یہ دونوں کو جو اپریشیٹ بھی کیا گیا، باقی ساری چیزیں کی. اب اس کے ساتھ ایک تیسرا شعبہ ہے، ظاہر بات وہ ہائی لائٹ شاید اتنا نہیں ہوا، وہ تھا کہ لوگوں کو جب ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے، گھروں پہ پابند کر دیں گے، ساری ایکٹیویٹی بند کر دیں گے، تو اس پر جو ان کے روزمرہ ضرورت کی اشیاء وہ کیسے پہنچ وہ سکیں گے. کیسے پہنچے؟ تو وہ پہنچانے والی جو ٹیم ہے وہ ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ کے جو ہمارے سیلز کے لوگ ہیں، ڈسٹریبیوشن کے لوگ ہیں، انہوں نے ان دنوں میں، اگر ہم پہلے کووڈ جب سٹارٹ ہوا تھا تو بالکل جو تاثر تھا وہ یہی تھا، کیونکہ باہر ایسی چیز ہے جو کرونا ہے وہ چمٹ جائے گا اور اس کے بعد بندہ فوراً ہلاک ہو جائے گا. ہر بندہ ڈر اور خوف کے ساتھ اندر خوف بیٹھا بہت ہوا زیادہ تھا. تھا. تو اس خوف اور ڈر کے باوجود انہوں نے اپنا پورا ٹائم، بلکہ ان دنوں میں ہمارا ڈبل ٹائم لگا، جتنا ٹائم روٹین میں لگتا تھا اس سے آلموسٹ ڈبل ٹائم، بیکاز اس میں رکاوٹیں بہت تھیں، رستے بند تھے، پیچھے سے سپلائی لائنس کے ایشوز تھے. ان ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان دنوں میں لمبی لائنیں اسٹوروں پہ، اور لوگ وہ چیز ضروریات اشیاء کے ڈھونڈنے کے لیے مشکل میں تھے. لیکن پاکستان میں ایسی کسی جگہ میں کوئی ایسی چیز پینک کریٹ نہیں ہوا. ہر چیز پورے طریقے سے سپلائز تھیں، اس میں آٹا، دالیں، گھی، چاول، اور روزمرہ ان میں صفائی کی چیزیں اور باقی چیزیں، تاکہ لوگ اپنی جو پروٹیکشن ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. تو یہ پوری جو ٹیم تھی ہماری، جو سیلز فورس تھی، جو سیلز کے لوگ تھے، ڈسٹریبیوشن سیٹ اپس کے لوگ تھے، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے نا اپنی خدمات انجام دی گئیں. اور بہت ساری دنیا میں ظاہر بات انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی فیل بھی نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ بھی اتنی بڑی سروس دیتے ہیں. اور اب ہمیں آگے احساس ہوا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی جانفشانی کے ساتھ، کتنی محنت اور مشقت سے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے ہوئے ہم تک یہ ساری چیزوں کی ضروریات. آپ نے تو لوگوں کی مشکلات بھی دیکھی ہیں، اگر آپ بھی فرنٹ لائن ورکر میں سے ایک تھے، کیونکہ آپ لوگوں کو راشن پہنچا رہے تھے گھروں میں جا کے. آپ لوگوں کے حالات دیکھتے ہوں گے، لوگوں کی مایوسی دیکھتے ہوں گے، لوگوں کا ڈر دیکھتے ہوں گے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کال موجود ہے، سب سے پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عائشہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا بیبی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہ بہت روتا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پتہ نہیں اس کو نظر لگی ہوئی ہے آپ کیا؟ جانا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ وظیفہ جانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے بچے کو کوئی نظر لگ گئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل. مفتی صاحب بتائیے گا. جی تو بہن یہ ہے کہ نظر کے لیے جو ہے نا وہ جو آخری صورتیں ہیں نا دو، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کے آپ بچے پہ جو ہے نا دم کرتی تھی پھونک مار دیا کریں، اول آخر دروشی پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ یہ بڑا مجرب ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی محبوب عمل تھا. آقا علیہ السلام یہ حسنین کریمین کو کرتے رہتے تھے. تو یہ کریں گے انشاءاللہ نظر کا جو ہے نا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دوسری ریزن ہے ضد کرنے کی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ دروشی پڑھ لیجئے گا اول آخر 11 بار. اور ایک آیت ہے، اس کے الفاظ ہیں، یاد ہی ہوں گے سب کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ کوئی 7 مرتبہ پڑھ کے دے دیں، پھونک مار دے، تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. تو اس نیت سے پڑھیں کہ بھئی اسلام تو امن کا دین ہے. تو بچے تم تو تخریب کاری کر رہے ہو، یہ تو امن نہیں ہے، تم نے تو بے امنی. تو اس نیت سے اگر آپ پڑھ کے انشاءاللہ اس پہ کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے. اب ہم آئیں گے جمیل صاحب کی طرف. جمیل صاحب، ابھی تو یہ باتیں آپ نے کام کے حوالے سے کی، لیکن اگر ہم آپ کو پرسنل لائف کے حوالے سے سوال کریں کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے رمضان میں آپ کی؟ اگین جس طرح کووڈ میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، چونکہ ہمارا فوڈ سپلائیز اور اس کا کام ہے، تو اس میں ورکنگ نارمل روٹین میں چلتے ہیں. اگین ان دنوں میں ظاہر راشن کی تقسیم ہوتی ہے، چینی کی، آٹے کی اور دالوں کی اور باقی چیزوں کی ضرورتیں، جو اشیاء ضرورت ہیں ان کی. تو ان کی سپلائی لائن کو مینٹین کرنا، کیونکہ عام حالات میں جتنی ہوتی ہے ان دنوں میں ان میں 3 گنا ہو جاتی ہے. تو آلموسٹ ہمارا رمضان اسی طرح سے آکوپائے، بلکہ فل آف ٹائم. کبھی افطاری بھی آفس میں کرتے ہیں ہم، کہ اتنا وہ آکوپائڈ ہوتا ہے لوگوں کو، تاکہ جو پیکج رمضان جن لوگوں نے تقسیم کرنے ہیں اس میں
کیونکہ فرنٹ اینڈ پہ وہ سٹورز آتے ہیں لیکن بیک اینڈ پہ جو ہے نا سپلائز ہماری طرف سے جاری ہوتی ہیں، تو وہ ایک بھرپور طریقے سے. اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں اگر کوئی شام کو کوئی موقع مل جاتا ہے جن دنوں میں تو کوئی شام کو کوئی آخری وقت میں ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے بھرپور اچھا رمضان. جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اکانومی میں مارکیٹنگ سیکٹر جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو آپ پاکستان کی اکانومی کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ایک تو جو سیلز کا شعبہ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے. جی کوئی اور اتنا بڑا شعبہ نہیں جس اس شعبے میں جتنے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک تاجر تھے، بے شک. انہوں نے بھی اسے سی اے سے پورا کام کیا. تو ایک تو بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ کسی سب سے بڑا پروفیشن دنیا کا یہی ہے. اگر پاکستان میں بھی دیکھیں کوئی دکاندار بھی ہے وہ بھی سیلز کا کام کر رہا ہے، کوئی موبائل کی شاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہے، دودھ والا بھی ہے، بہت بڑا ہے. تو یہ جتنی بڑی ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی اتنا بڑا وہ جو ہمارا نیٹ ورک بڑھتا جائے گا. آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جاتے جائیں گے. تھوڑا سا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا کہ اسی جو روایتی طریقے ہیں 50 سال پہلے آج بھی ہم اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسی پیٹرن پہ کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ جو سپر مارکیٹس کا جو کھلنا ہے سیلف سروس سٹورز کا، اور اس میں ایک ہی چھت کے نیچے بہت ساری جو فیسیلیٹیشن، یہ البتہ ایک پازیٹیو چینج ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو بے شمار چیزیں ہیں اس کو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی، ری اسٹرکچر کرنے کی. تو وہ جیسے جیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرتے جائیں گے، ری اسٹرکچر کرتے جائیں گے، ویسے ویسے ہماری چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. سر ابھی جو آپ نیا بجٹ بن رہا ہے ٹیکسز دوبارہ سے لگانے کے لیے جو ہے پروسیس چل رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکسز والا سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک پروسیس میں چل رہا ہے؟ ٹیکسیز میں بھی ہم پورا، چونکہ ایک ملک ہے، ایک اس کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کا ایک اپنا دیکھنے کا انداز ہے. تو ٹیکس کو ہم نے کبھی ایکسپلین ہی نہیں کیا کہ ٹیکس کیوں لگایا جاتا ہے اور خرچ کہاں پہ ہوتا ہے. تو ایک جنرل عام آدمی کے نزدیک یہی ہوتا ہے یہ بھتہ ہے جو گورنمنٹ وصول کرتی ہے، یہ اس کے. اچھا جب ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو نہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگا، نہ ٹیکس دینا اچھا لگے گا کسی کو. اچھا اگر ہم دوسری طرح سے اگر کوئی ایکسپلین کرے کہ جو ٹیکس ہے یہ لوگوں کے لیے ہی اکٹھا ہوتا ہے اور لوگوں کے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کا سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم پر کس طرح سے خرچ ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو ہم نے پوری جو اسٹیٹ ہے اس کی مشینری ہے، اس نے ابھی جیسے کووڈ ہے، کووڈ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کی ارینج کر رہی ہے، لوگوں کو لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اسکول بند ہو رہی، پورا کنٹرولنگ سسٹم ہے. یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، یہ دوسرے ہیلتھ کے ادارے ہیں، یہ ایجوکیشن ہے جو اس پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اس سب پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کی یہ جتنی سڑکیں بنتی ہیں، یہ جتنے ادارے بنتے ہیں، یہ جتنی ٹریننگز ہوتی ہیں، یہ سارے اسی پیسے سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی مہران گاڑی تھی، اس کی 7-8 لاکھ روپے کی قیمت تھی. تو اس 7-8 لاکھ روپے میں کم از کم کوئی 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے ویسے تھے جو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ٹیکسز کی صورت میں جاتے تھے اور وہ پورے سسٹم کو اوپر جو ہے نا وہ خرچ ہوتے تھے. اب یہ جب تک ایکسپلین نہیں کریں گے ہم کسی عام آدمی کو، عام فرد کو، معاشرے کو کہ جی ٹیکس ہوتا ہے وہ لوگوں پہ ہی خرچ ہوتا ہے، تو اس کنسیپٹ سے جب نکالتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ ہمارا ریونیو شارٹ فال ہے، ہم اتنا جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا اکٹھا نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ہمیں جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جو پیسے کم خرچے تو اتنے ہی ہیں، تو اس کی طرف پھر لوگوں کی طرف ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے. مثلا IMF ہے، ورلڈ بینک ہے یا باقی چیزیں، تو اس کی طرف دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی پھر ان کی ٹرمز بھی ڈکٹیٹ ہوں گی. تو یہ جب تک ہم انٹرنلی ہم اپنے ملک کو اپنا سمجھیں، اپنی چیزوں کو اپنا سمجھیں، اگر ہماری جو کنٹریبیوشن ہے، اگر میں کوئی ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں تو دوسرے بھی تو کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی میرے پہ بھی خرچ ہو رہا ہے. تو اس تھاٹ کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو کہ اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں اگر اس بات کو، تو یہ جو ہمارا ٹیکس اسٹرکچر ہے اس سے آپ یا ہماری جو تاجر تنظیم ہے مطمئن ہے؟ ایک جو ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی، جو پالیسی بنانے والے ادارے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں اور جن پہ پالیسی امپلیمنٹ ہونی ہے وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب تک دونوں مل کے کوئی چیز نہیں ڈیسائیڈ کرتے، ایک دوسرے کا انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں لیتے، تو ایک گیپ رہے گا. اس گیپ کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں کہ ایک جگہ پہ ٹیکس. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ کلیکٹ نہیں کر پاتے، ان جرنل رسائی نہیں ہے، لوگ اس سے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو اس کا بوجھ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ ورک میں اس پہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بھی ان ایزی ہے. تو اس کو ساروں کو مل کے جو سارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی رضامندی کے ساتھ اس کو ایز کیا جائے
اور لوگوں کو اس کے شامل کیا جائے لوگوں کو شامل کیا جانا چاہیے. اور میرے خیال سے جس طرح کا ہمارا آج کل وقت چل رہا ہے ٹیکسز کے حوالے سے لوگ بھی بہت پریشان ہیں کہ ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے ہیں کیونکہ کووڈ-19 ہے اور اتنا وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ملکوں کے حالات ہیں. تو خدارہ اپنی حفاظت کیجیے, اپنے ساتھیوں کی حفاظت کیجیے, ماسک پہنیے, سینیٹائزر کا استعمال کیجیے تاکہ آپ بھی بچ سکیں اور آپ کے ساتھ موجود رہنے والے لوگ بھی بچ سکیں, تاکہ اس قہر سے ہم لوگ بچ سکیں. بے شک بے شک. ابھی یہاں پر ایک نعت سن لیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ ہم دوبارہ سے اس چیز کو ارشد علی فریدی ہیں, وہ نعت آج ہمیں سنائیں گے. نعت سنائیں تاکہ سما باندھا جا سکے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مجھ پہ بھی کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے, حق تو میرا بھی ہے, مت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم, تو کسی کو تیری شان آقا کے تیرے شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی دشمن آ جاتا تو آپ ان کے چادر بچھا دیتے. شاعر نے لکھا کہ دشمن آ جائے تو اٹھ گئے وہ بچھانا چادر. دشمن آ جائے تو اٹھ گئے وہ بچھانا چادر. حسن اخلاق سے غیر کو اپنا کرنا. حسن اخلاق سے غیر کو اپنا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیرا کام ہے آمین کے یتیم. یہ تیرا کام ہے
شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بخشش میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ بخشش میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ بخشش میں نصیر گئی کہنے والے یہ کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ہم واپس ایک دفعہ پھر آتے ہیں اپنے موضوع پر، فتح مکہ۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مکہ کا مطلب کیا ہے۔ مکہ کا مطلب ہے کہ مقناطیسی طاقت سے اپنی طرف کھینچنے والا، اور اسی لیے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا۔ ناظرین فتح مکہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو طرح طرح کی اذیت دی گئی، نقصان پہنچایا گیا، تکلیف دی گئی، ان پر اوجھڑی پھینکی گئی۔ لیکن ناظرین وہ مقام ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو وہ خوشخبری لے کر آئے، بشارت لے کر آئے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی اگر مفتی صاحب مجھے اجازت دیں کہ یہاں ایک حضرت جو خاطب تھے، اگر نام غلط نہ ہو، حضرت خاطب تھے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ چھپے چھپے سے وہ مکہ کی طرف بھیجنا چاہتے تھے، جس پر فتح مکہ جو اس کی خبر تھی، جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ کسی کے اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس بارے میں مفتی صاحب سے بھی جانیں گے ہم کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو غیب کا علم تھا وہ کیسے تھا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ اور تو صحابہ کو کہا کہ ایک مقام ہے وہاں روضہ خاک، وہاں پر جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ آپ اس مقام پر پہنچے، ایک عورت کو دیکھا، عورت کے ساتھ ایک اونٹنی تھی، آپ نے اس اونٹنی کی تلاشی لی لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا، تو آپ نے اس عورت کو کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ دے دو، کیونکہ غیب کے علم سے آپ نے یہ بات جو ہے وہ صحابہ کرام کو بتا دی تھی۔ اسی لیے عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکالا اور وہ دے دیا، جس میں اس مہم کی خبر تھی کہ جو مکہ والوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ناظرین ایک طرف اس سے 3 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ سے جو ہے وہ کہا کہ آپ جو ہے تیاریاں کر لیں، تیاریوں کا آغاز کریں، لیکن اس کی خبر کسی کو نہ ہونی چاہیے۔ اور اس پر آپ کے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے پوچھا کہ عائشہ کس چیز کی تیاریاں کر رہی ہو جس سے آپ نے ان سے بھی معذرت کر لی۔ تو آج ہم مفتی صاحب کی طرف آئیں گے کہ مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زبردست لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ان کی مہم تھی اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، اور فتح مکہ ایک پورا واقعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کو وہ واقعہ بیان کریں۔ جی، تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام جو فتح مکہ کی جو پوری مہم ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے لڑائی نہ ہو، اوائڈ کر رہے تھے آقا علیہ السلام۔ یہی وجہ کہ میں نے وہ جو 3 شرائط میں نے عرض کیا کہ بھیجیں کہ یا تو خون بہا دے دیں، یا ان سے تعلق ختم کر لیں، یا پھر صلح معاہدہ توڑ دیں۔ اس میں بھی دیکھیں ان کی عزت نفس بچاتے ہوئے اگر وہ مقبول کر لیتے تو لڑائی سے بچ جاتے۔ اور یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اس مہم جوئی کو پوشیدہ رکھا جائے، اس میں بھی اصل ریزن یہی تھی کہ اگر اوپنلی ہو جاتا تو وہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے، پھر لازماً لڑائی ہو جاتی۔ تو آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ چھپکے سے جایا جائے اور ان پہ پریشر اتنا ڈال دیا جائے جا کے۔ پھر دیکھیں کہ 10 رمضان المبارک کو آقا علیہ السلام مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہیں،
اور 20 رمضان المبارک کو آقا علیہ السلام مر الزہران ایک جگہ ہے جو مکہ پاک سے کچھ 4-5 کلومیٹر دور ہے، وہاں آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں اور وہاں پر آقا علیہ السلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ آقا علیہ السلام پورے لشکر کو پھیلا دیتے ہیں، فرمایا کہ پھیل جاؤ اور جگہ جگہ کافی جو جگہ ہے وہاں پر آگ جلا دو رات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مکہ والے دیکھیں گے کہ اتنی وسیع جگہ پہ آگ پھیلی ہوئی ہے تو لگتا ہے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو وہ ڈر کے لڑائی پہ تیار نہیں ہوں گے اور صلح کر لیں گے۔ اس میں بھی ریزن یہ تھی کہ لوگ لڑائی سے بچ جائیں، الگ الگ آگ جلوانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈر جائیں اور لڑائی نہ کریں۔ جی اس میں ایک اور واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات اسٹیبلش کیا جائے کہ آقا علیہ السلام قطعاً لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جی بالکل۔ حضرت ابو سفیان تب مسلمان نہیں تھے، حکیم بن حزام اور ایک اور تھے بدیل بن ورقہ، یہ تینوں جاسوسی کے لیے آئے کہ دیکھ کے آئے کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے۔ اب مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لشکر ہے نا ہمارے مختلف قبائل کے، وہ ان کے سامنے سے گزارے جائیں۔ تو ان کو کھڑا کر دیا، ان کے سامنے سے لشکر کو گزارا گیا تاکہ یہ مزید ڈر جائے اور لڑائی کے لیے تیار نہ ہو۔ تو جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، جب وہ گزرے اور انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل کعبہ، فرمایا کہ آج لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ ہم پہ حلال کر دیا گیا، آج ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یعنی ان کو دھمکی لگائی حضرت ابو سفیان کو۔ اب آقا علیہ السلام دیکھیں کہ جب آقا علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے یہ بات کی ہے تو آقا علیہ السلام نے ان کو معزول کر دیا، کو سسپینڈ کر دیا سپہ سالاری سے، فرمایا کہ نہیں یار لڑائی کا دن نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دیا، یعنی آقا علیہ السلام لڑائی سے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام مکہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ تم جو مکہ کی نچلی سائڈ ہے نا مدینہ پاک کی طرف، تم ادھر سے داخل ہو جانا، ہم اونچی سائڈ کی طرف سے آ جاتے ہیں اور صفا کے مقام پر ہمارے ساتھ مل جانا۔ اب جس طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو حضرت اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے میں حضرت کہہ رہا ہوں نا، ابو جاہل کے بیٹے تھے، وہ کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر انہوں نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا، تیر اندازی کی، اس کے جواب میں 2 مسلمان شہید ہو گئے تھے، پھر بھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا۔ جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہے اور 2 مسلمان شہید ہو چکے ہیں تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاعی اپنے ڈیفینس میں ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان کو بھگایا۔ تو جب یہ بات آقا علیہ السلام کو پہنچی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی ہے تو آقا علیہ السلام نے فوراً طلب کیا، فرمایا کیوں لڑائی کی ہے؟ میں نے تو منع کیا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا، ہمارے 2 بندے شہید کر دیے تھے، اس لیے میں نے دفاع آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم رائٹ پہ ہو۔ تو اب دیکھیں یہ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ لڑائی کسی نہ، وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ پھر دیکھیں جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور خیمہ لگایا کہ آقا علیہ السلام کے لیے، آقا علیہ السلام اترے ہیں، آقا علیہ السلام نے آرام کیا ہے، غسل کیا ہے، اپنی اٹھنی پہ سوار ہو کے کعبہ شریف میں آئے ہیں اور پھر وہ جتنے بت تھے ان کو توڑا ہے، اور پھر جب سارا کچھ ہو گیا نفل ادا کیے ہیں آقا علیہ السلام نے، طواف کیا ہے، اس کے بعد اب سارے اہل مکہ وہ جو دشمنان اسلام تھے وہ جمع ہیں۔ اب ایک منظر ذرا دیکھیے گا، ذہن میں تصور میں لائیے گا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت للعالمینی اور آپ کی کا معاف کرنا کیسا تھا۔ اب وہ جتنے تھے اہل مکہ وہ سارے ڈرے ہوئے تھے، ان کو وہ 13 سال یاد تھے۔ مفتی صاحب یہیں سے اس واقعے کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مفتی صاحب سے کہیں گے کوئی یہیں سے شروع کریں۔ دیکھتے رہیے، راحت ہے رمضان۔